बानो आपा के राजा गिद्ध से इतनी नफरत क्यों? मजमून लिखा है फारीना अलमास ने और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। कहते हैं कि आप अगर किसी शय को छोटा समझना चाहते हैं तो फिर या तो उसे दूर से देखें या गुरूर से। हमारा अलमिया यह है कि हमने हर बड़ी शय को छोटा साबित करने के लिए, उसे परखने के लिए दोनों अंदाज अपना रखे हैं और फिर इस पर भी इक्तिफा नहीं किया, बल्कि इंतहाई ढिठाई और धौंस से ये उसूल दूसरों पर भी मुसल्लत करने के दर पे रहते हैं ताकि अपने हमनवा इकट्ठे किए जा सकें। कुछ ऐसा ही मंजर नामवर अदीबा बानो कुद्सिया साहिबा के इंतकाल के बाद सामने आया। एक मखसूस तबके की तरफ से उनके तमाम तर अदबी सफर को महज राजा गिद्ध में सुमो कर उनकी तारीफ से कहीं ज्यादा तनकीद की गई। कमाल हैरत का बाइस ये रहा कि राजा गिद्ध पर तनकीदी मकाला उन्होंने भी लिखा जिन्होंने बकौल उनके कभी राजा गिद्ध को पढ़ा तक नहीं, लेकिन इसके असबाक व उसलूब से कुछ ऐसी गैबी वाकफियत जरूर रखते हैं जो उन्हें भी मुयस्सर नहीं जिन्होंने इसे पढ़ रखा है। कुछ ऐसे भी थे जो ऐसे तनकीदी मकाले बहुत पहले तहरीर कर चुके थे, लेकिन अब बहती गंगा में हाथ धो लेने के चक्कर में उन मकालों को एक बार फिर मंजर आम पर ले आए। गोया अगर बानो आपा इस जहान फानी से कूच न करती तो हम इतनी मुकद्दस और पुरमगज तहरीरों से महरूम रह जाते। तो अब क्योंकि राजा गिद्ध पर इंतहाई सतही और जहालत पर मबनी और इंतहाई गैर साइंसी कदामत परस्त रुझानात और नजरियात का प्रचार करने का इल्जाम लग चुका है और इनके फलसफे को जुबैदा आपा के टोटकों से तशबीह दी जा चुकी है, सो इनकी दीगर तहारीर मोम की गलियां, दूसरा दरवाजा, बाजगश्त, अम्र बेल, राहे रवाम वगैरह कुछ नजर आतिश कर देना चाहिए, क्योंकि वो सब किताबें भी मखसूस तबके के बकौल असरी तकाजो खुसूसन तसव्वुरात जदीदियत को पूरा नहीं करती। वो इंसान को जिन अक़दार की तरफ ले जाती हैं वो इंतहाई फरसूदा और दकियानूस हैं। वो सादा लॉ इंसान की सादा लॉ थ्योरी पर मबनी है। इन्हें सिर्फ हमारी दादियां, नानियां या माएँ ही पसंद कर सकती थीं, जो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता ना होने की बिना पर साइंस और मंतक की दलीलों से बहुत परे थीं। आज हर शय, हर नजरिया अपने वजूद की तौजीह मांगता है, और अगर आप इसे साइंस के नुक्ता नजर से साबित न कर सकें तो वो फासिद है, फरसूदा है। सो एक मखसूस तबके के नजदीक बानो आपा उर्दू अदब का एक ऐसा नागवार बोझ था जो अब उतर चुका है। अब इन्हें याद भी ना किया जाए, क्योंकि वो रूह की बात करती थी, वो अक़दार की बात करती थी, वो कदीम रिवायात की बात करती थी, वो जिंदगी के सफर में इफ़हाम व तफ़हीम को अहमियत देती थी। वो औरत को बगावत पर उकसाती नहीं थी, औरत को घर के अंदर रहकर अपने रूहानी सफर की इजाजत देती थी, अपने हुनर और करामात को तशफ़ी देने की तलकीन करती थी, औरत को अपने शौहर के लिए कुर्बानियां देने का दर्स देती थी। वो फेमिनिस्ट नहीं थी। अब तो हम बहुत तरक्की कर चुके हैं। फेमिनिज्म तहरीक के समरात पा लिए हैं। अब तो गैरत के कत्ल पर मौत की ताजीज भी लगा दी है, लेकिन ये क्या, औरत तो फिर भी इज्जत न पा सकी। औरत तो कानून बनने के बाद भी गैरत की भेंट चढ़ रही है। बानो आपा, काश आप फेमिनिज्म की बात भी कर जाती, इंतहाई अक्खड़ और बागी अंदाज से, तो आज बहुत से लोग आपके नजरियात के अलंबरदार होते। लेकिन आपा तो कहती हैं कुछ मांगना है तो असल हक मांगो। असल हक है मोहब्बत,
جب محبت ملے گی تو سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ اقتباس راجا گدھ۔ مطلب کہ جو حق پیار سے دیا جائے وہ پائیدار ہوتا ہے۔ اس حق کا سحر تمام عمر ہماری روح کا طواف کرتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے، مقام مرتبہ دیتا ہے۔ جو لوگ چھینا چھپٹی سے حق دلانا چاہتے ہیں، افسوس کہ وہ اب تک یہ حق دلا نہ سکے، اور عورت آج بھی ظلم کے ہاتھوں مجروح ہے۔ ان بڑے بڑے فلسفیوں اور فیمنزم کے علمبرداروں کے تو اپنے گھروں کا حال یہ ہے کہ یہ سارا دن فلسفہ ہانکنے اور پھانکنے میں گزار دیا کرتے ہیں، اور ان کے گھر کی عورت دن بھر ان کے جھوٹے برتن مانجھنے اور خود ان کے حصے کے کام کاج نپٹانے سے بھی فرصت نہیں پاتی۔ اس کے شانے گھر کا ہر بوجھ اور ذمہ داری اٹھا کر چھلنی ہو چکے ہیں۔ بانو آپا کی تحریروں کا ایک اہم فلسفہ ہے روح اور وجدان کا سفر، جو انسان کو جسم سے نکال کر روح کے سائبان تلے لے آتا ہے، جو انسان کی روح کو اٹھا کر اتنی بلند مقامی عطا کرتا ہے کہ وہ برداشت اور حوصلے کے اس عالم تلے آ جاتا ہے جس کی آج ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ہم بدلہ لینے میں تو ایک ساعت کی دیری نہیں کرتے، لیکن سہنا اور جھیلنا ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ اگر ایسی برداشت انسان کی جبلت میں آ جاتی تو کچھ تو خون کے دریا نہ بہتے۔ انسان محض اپنی انا اور خود ساختہ شخصیت پرستی اور قوم پرستی کی آڑ میں جنگ و جدل کے میدان نہ سجاتا۔ راجا گدھ کا ایک اقتباس دیکھیے جہاں بانو آپا لکھتی ہیں، سنو سوچ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سوچ علم سے نکلتی ہے اور ریگستانوں میں جا کر سوکھتی ہے، دوسری سوچ وجدان سے جنم لیتی ہے اور باغ کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ انہی دو قسم کے خیالات سے دو طرح کا رہن سہن جنم لیتا ہے، کس پل حق حقوق چھینا چھپٹی ہنکار ہوتا ہے، اور دوسرا رہن سہن ایک اور قسم کی سوچ سے نکلتا ہے۔ اس میں وجدان، شانتی، امن، پریم کی وجہ سے ہمیشہ ہجرت کا سما رہتا ہے۔ یہ دنیا جو آگ اور خون کا تماشا لگائے ہوئے ہے، یہ سب چھینا چھپٹی ہی کی دین ہے، اور یہ جو ہمارا معاشرہ جرم اور ظلم کی نئی ترکیبیں نکال رہا ہے، اس کے پیچھے بھی کرودھ اور چھینا چھپٹی ہی کا کھیل رچایا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں حلال اور حرام کی، جو راجا گدھ کے سر دھرا گیا۔ ایک انتہائی بودا الزام ہے۔ حرام کی راجا گدھ میں مثال یہ ہے، بوڑھے گدھ نے کہا، لیکن کبھی کبھی ہمارے ہرس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ معدے میں مزید کھانے کی ہمت باقی نہیں رہتی، تو ہم پہلو کے بل لیٹ لیٹ کر کھاتے ہیں، بادشاہوں کی طرح پہلے کھایا قیق کر دیتے ہیں اور پھر کھانے لگتے ہیں۔ بتا اگر جنگل والے ہمیں دیوانہ سمجھتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں۔ ہرس، لوبھ، طمع کا حرام کے لقمے سے کیا تعلق ہے؟ وہی جو گدھ کے ساتھ مردار کا تعلق۔ گدھ کو پتا ہے کہ اس کی خوراک مردار ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس کی بھوک بے کنار ہے، لیکن وہ ازل سے اسی ہرس میں مبتلا ہے۔ ایک مثال جو پوری دنیا کے سامنے ہے وہ ہمارے سیاست دانوں کا وہ لوبھ ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ یہ سچ ہے کہ جب حرام کا لقمہ حلق میں اتر جائے تو اس کی عادت ایسے ہی جسم و روح میں گھل جاتی ہے کہ پھر بھوک کے سوا جسم کو کچھ سوچتا ہی نہیں۔ کیا ہمارے حکمرانوں کا حال مردار کھاتے گدھوں جیسا نہیں؟ یہاں تک کہ مردار اب محض حکمرانوں ہی نہیں بلکہ عوام الناس کے حلق میں بھی اتر چکا ہے۔ یہ مردار سزا و جزا کا باعث ہے یا نہیں معلوم، لیکن کسی کے حق کی ناحق تلفی ہو جاتی ہے، اور پھر بات کی جاتی ہے مارکسی خیالات کی۔ بانو آپا بات کرتی تھی اقدار کی، اور وہ جو ترقی پسند ہیں، جو اجلت کے سفر میں ہیں، وہ ہر شے کو مسخر کر لینے کی جستجو میں ہیں۔ زمان و مکان کے سربستہ راز، کہکشاؤں کے جہان،
وسیع و عریض خلاؤں کی دسترس، خارجی کائنات کی سائنسی وجوہات، لیکن اس عجلت پرست انسان کو خود اپنے اندر جھانکنے کی فرصت کہاں؟ انہیں فرسودہ اقداری نظام سے کیا لینا دینا؟ یہ تو رجائیت پسندوں کے ذہن کا بخار ہے، وہ جو قدامت پرستی کے کیڑے ہیں، جو اپنی چھوٹی اور فرسودہ سوچ کے ہاتھوں سے انتہا پسند سپولوں کو دودھ پلا کر پال رہے ہیں، کیسی گھٹن اور جہالت بانٹ رہے ہیں، انسان کے پیدائشی حق آزادی پر قدغنے لگا کر کیسی سسکتی، بدمزہ، بدفعال اور نااہل زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے ہیں، مذہب اور اقدار کے ڈراوے دے کر، جبکہ سائنس تو بتاتی ہے کہ موت کے بعد جب انسانی وجود گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی حقیقت بھی مر جاتی ہے، اور جب وجود ہی ختم تو پھر کیا سزا اور کیا جزا، اور جب سزا جزا ہی نہیں تو کہاں کی اقدار اور کیسی اقدار، کیا حرام اور کیا حلال؟ اس لیے آپ کے نظام میں سب چلتا ہے، حرام حرام نہیں رہتا، تو پھر تو آپ کے لیے راجہ گد ایک بکواس ہی ہوئی، اور جسمانی تعلق کا حلال یا حرام ہونا بھی بے معنی ہے۔ اگر آپ محض جسم بن کر ہی جینا چاہتے ہیں تو درست، لیکن کسی گہری رات کے آخری پہر کے گھپ اندھیروں میں ذرا کسی دن محض ایک لمحے کے لیے صرف جسم بن کر سوچیں کہ کیسا اذیتناک ہے محض جسم بن کر رہنا، تو اسی سمے ساری منطق اور دلیلیں دھواں ہو جائیں گی، اور جسم کے ابھرتے رونگٹے اور تھرتھری صبح تلک آپ سے دور نہ ہو پائے گی۔ ببانگ دہل کہا جا رہا ہے کہ بانو آپا نے جھوٹے اور بیکار نظریات کے ساتھ نسلوں کی گمراہی کا سامان کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ بانو آپا ضیاء الحق کے زیر سایہ ایسا ادب تخلیق کرتی نہیں جو مارشل لاء کے جلادی اصولوں کو جلا بخش سکے۔ وہ چادر اور چار دیواری کا درس دے کر عورت کے حقوق کی تلفی چاہتی تھی، وہ جنسی تعلقات کو پاکیزہ بنانے کے چکر میں انہیں محدود کرنا چاہتی تھی۔ اس رائے کو مان بھی لیا جائے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورت مرد کے تعلق کو مادر پدر آزادی دینا ہی اسی سماج کو بہتری کی طرف لا سکتا ہے تو پھر مغرب کی ٹھکرائی ہوئی عورتیں وفا شعار مرد کیوں چاہتی ہیں؟ وہ شادی جیسے بندھن سے سکون کیوں مانگتی ہیں؟ اور ایک عرصے تک حرام رشتوں میں بندھی شوبز کی عورت کیوں ترستی ہے کہ اس کا بھی ایک گھر ہو، شوہر ہو، بچے ہوں؟ اگر حرام رشتوں سے ہی سکون مل سکتا ہے تو گرو رجنیش کا آشرم مقبول کیوں نہ ہوا؟ اسے تو خود مغربی ملکوں نے بھی لات مار کے اپنے ملک سے باہر کیا، کیونکہ جدیدیت کے اس سفر میں ان کی کچھ نہ کچھ اقدار ابھی تک زندہ ہے۔ یہ کہا درست کہ بانو قدسیہ کی راجہ گد ہر ایک کو کم عمری میں ہی اچھی لگتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہمارے شعور اور علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں یہ خیالات انتہائی بچکانہ سے لگنے لگتے ہیں، لیکن اس بات کو تھوڑے سے الفاظ کا ہیر پھیر دے لیں تو بات صحیح معنوں میں سمجھ آنے لگتی ہے۔ جب ہمارے شعور کی آنکھیں تازہ تازہ کھلتی ہیں تو بانو آپا کے راجہ گد ہماری روح میں اترنے لگتی ہے، کیونکہ اس وقت تک ہمیں جو سبق ہمارے بزرگوں سے ملتا ہے وہ حرام اور حلال میں فرق کی واضح لکیر کھینچتا ہے۔ ہمارا ادراک، ہمارا فہم ہمیں حرام سے ڈراتے ہیں تاکہ یہ ہمارے جسم اور روح کو پراگندہ نہ کر سکے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ڈھیروں خواہشوں اور تمناؤں کی چیخم چنگاڑ میں ہمارے حریص اور لوبھ پرست جسم میں اپنی جگہ بنانے لگتی ہے، ہم حرام کے لقمے بھی توڑنے لگتے ہیں اور اپنے جسم کی خاطر حرام تعلق بھی بناتے ہیں، تو ہمیں راجہ گد کے گد جاتیوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، کیونکہ ہمیں ان میں اپنا عکس دکھائی دیتا ہے۔ یہی ایک کڑوا سچ ہے۔ یہ درست ہے کہ حرام تعلق ایب نارمل بچے پیدا نہیں کرتا، لیکن اس تعلق سے پیدا ہونے والے بچوں کی نفسیاتی الجھنیں
انہیں نارمل رہنے ہی کہاں دیتی ہیں۔ حرام تعلق اور حرام لقمہ دونوں ہی انسان کی روح کو پراگندہ کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ضمیر کی چبھن انسان کو اندر سے نوچتی ضرور ہے۔ ہمارے بچپن میں ہمارے دادا دادی، نانا نانی، ہمارے بوڑھے والدین ہمیں رہنے سہنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے اس طور ڈرایا کرتے تھے، بیٹا زمین پر آہستگی سے چلو ورنہ زمین آخرت میں حساب مانگے گی۔ بیٹا چیخ کر نہ بولو ورنہ چونٹیاں اور پرندے اپنے گھر کا راستہ بھول جائیں گے۔ بیٹا جمائی منہ کھول کر نہ لیا کرو ورنہ شیطان تمہارے حلق میں گھس جائے گا۔ ہم ڈرے سہمے ان باتوں پر عمل کرنے لگتے، پھر جب بڑے ہوئے، سائنس اور منطق کا علم حاصل کیا تو ان پرانی باتوں کو یاد کر کے مسکرانے لگتے، لیکن اپنے بڑوں سے منہ پھاڑ کر یہ نہ کہتے کہ آپ لوگ یہ کیا جہالت کا علم ہمیں دیتے رہے، ایسا کبھی ہوتا ہے کیا؟ بلکہ ہمیں اپنے بزرگوں پر اور بھی زیادہ پیار آنے لگتا کہ وہ یہ سب ہمیں سنوارنے کے لیے تو کہتے تھے۔ پھر وقت جب اور بھی گزر جاتا ہے، جب وقت رخصت قریب آتا ہے، جب سائنس اور منطق کے پھپولے ہمارے جسم اور روح کو زخم دینے لگتے ہیں، جب الجھنوں، کدورتوں، تلخیوں اور وحشتوں کے ڈیرے ہمارے آس پاس پڑاؤ ڈالنے لگتے ہیں، تو ہماری اپنے گزرے ہوئے بزرگوں سے عقیدت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور ان کی ایسی ہی ڈھیروں باتوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر من ہی من میں مسکرا کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگتے ہیں۔ اشفاق احمد ہی نے بجا فرمایا، جب آدمی کے وجود پر بہت سے سال کی بڑی دھول جم جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں ایسی چیزیں تلاش کرنے لگ جاتا ہے جو بڑی گرد آلود ہو چکی ہوتی ہیں، اور اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں صاف ستھری ہو کر پھر سے ترتیب سے رکھی جائیں۔ جوانی خاص سب کی جدا جدا گزرے، لیکن بڑھاپا زیادہ تر ایک ہی ترکیب سے آتا ہے۔ اس میں پچھتاووں کی سیاہی زیادہ گہری ہوتی ہے، اس میں فلسفے اور منطقیں کچھ کمزور پڑنے لگتے ہیں، سارے تجریدی فلسفے بھولنے لگتے ہیں، کیونکہ یادداشت رفتہ رفتہ ساتھ چھوڑنے لگتی ہے۔ اس سمے انسان روح کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اکثر پرانے محلوں سے ٹھانٹے مارتے سمندر جیسی جوانیاں اور تعلیم و مقام مرتبے کا زوم سر پر اٹھائے اڑ جانے والے بے چین پکھیرو اکثر اپنے آخری وقت میں انہی غلیظ اور سڑان جیسی باز بکھیرتی گلیوں کے گردآلود ادھ ٹوٹے تھڑوں پر بیٹھ کر گزرے وقت کی یاد میں کھوئے رہتے ہیں۔ بانو آپا اور اشفاق بابا ہمارے لیے ایسے بزرگ تھے جن کی باتیں ہم بچپن میں بھی سر دھنتے ہوئے سنتے تھے۔ آج اگرچہ جوانی کے تلاطم خیز لہروں میں یا رزق کی تلاش کے سفر میں ہم کہیں دور نکل چکے ہیں، تو اگر ہمیں بڑھاپے کا وقت میسر آیا تو اس ادھموئے بڑھاپے میں ہمیں اشفاق بابا اور بانو آپا کا روحانی اور اقداری فلسفہ ٹھنڈی چھاؤں جیسا محسوس ہوگا، جسے یاد کر کے اور دوبارہ پڑھ کے ہم اپنی بیتی یادوں کو ایک بار پھر پھرولتے پھریں گے۔